सत बिस्मिल्लाह, हरकत आओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और दीप चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। देखती आंखों, सुनते कानों, आज का मौजू बेहद अहम है और वह है एक पीर को, एक मुर्शिद को, एक दरवेश को, एक कलंदर को, या एक लाइफ कोच को, या एक मोटिवेशनल स्पीकर को कैसा होना चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, एक लाइफ कोच बनने के लिए, या पीर बनने के लिए, या मुर्शिद बनने के लिए, या रहनुमा बनने के लिए, या कायद बनने के लिए वो कौन कौन से तकाज़े हैं जिनको पूरा किए बग़ैर कोई पीर नहीं बन सकता, कोई दरवेश नहीं बन सकता, कोई मुर्शिद नहीं बन सकता, कोई कायद नहीं बन सकता, कोई लाइफ कोच नहीं बन सकता, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता। और उसके क्या म्यारात हैं, यानी कि स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये अहम तरीन मौजू इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में तो इसको बयान नहीं कर सकते, अपने आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर हम बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज की इस नशिस्त में इंशाल्लाह हम कुछ इब्तदाई बातें जिन्होंने इस मौजू को मुंतखब करने के पर हमें मजबूर कर दिया वो आपसे इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस नशिस्त का आगाज़ हम अहमद फराज मरहूम के 3 अशार से करते हैं। वो तीनों अशार आज के मौजू का अहाता बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। आप पहले वो तीनों अशार समाअत फरमाएं और फिर मुख्तसरन में उसकी तशरीह आपके गोशे गुजार करूँगा। पहला शेर, सनम तराश पर आदाब काफिराना समझ, सनम तराश पर आदाब काफिराना समझ, हर संग सरे राह को खुदा ना समझ। दूसरा शेर, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फरास, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फरास, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और तीसरा बड़ा खूबसूरत शेर है, ये क्या कि हर एक से बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि हर एक से बयां दिल की हालतें करनी, फरास तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। अगर आप मुझसे ये पूछें कि शायरी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा और पूरी दयानतदारी के साथ अर्ज़ करूँगा कि शायरी में बड़ी सी बड़ी और गहरी सी गहरी बात को भी आसानी के साथ 2 मिसरों में बयान किया जा सकता है। हालांकि उस पर नसर में उस पर घंटों तकरीरें भी की जा सकती हैं, हज़ारों सफ़ात भी काले किए जा सकते हैं, और फिर भी यही खदशा रहता है कि हो सकता है कि हमारी बात जो है वो अभी भी नामुकम्मल हो और क़ारीन तक पूरी की पूरी बात शायद वो पहुँची भी ना हो और वो समझे भी ना हो। लेकिन शायरी में ऐसा नहीं है। शायरी में गहरे से गहरे मजमून को भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो बयान किया जा सकता है। ना सिर्फ बयान किया जा सकता है बल्कि पढ़ने वाला जो है आसानी के साथ इसको समझ भी सकता है। अब आइए अशार की तशरीह की तरफ। देखिए, पहले शेर में फराज ने बहुत ही खूबसूरत बात कही और दूसरा शेर और तीसरा शेर भी आप कह सकते हैं कि पहले शेर ही का जो मजमून है, मरकज़ी मजमून, उसी का तसलसल है। पहले शेर में अहमद फराज ने बड़ी खूबसूरती से ये बात बयान की है कि हर पत्थर में ये सलाहियत नहीं होती कि उसे तराशा जाए, उसे काटा जाए और उसका बुत बनाया जाए। सिर्फ चंद मखसूस पत्थरों में ये सलाहियत मौजूद होती है कि तराशने की, काटने की और बुत बनने की, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ संग तराश ही बहुत ही बेहतर तरीके से समझता है और वो सिर्फ उन्हीं पत्थरों का इंतखाब करता है जिन पत्थरों में ये सलाहियत मौजूद होती है कि उसे तराशा भी जाए और उसका बुत बनाया जाए। दूसरा शेर भी पहले ही शेर का तसलसल है, उसका जो मरकज़ी मजमून है उसी को बयान ये करता है कि कोई भी शख्स जिससे हम हाथ मिला रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हज़ारों लोग जो हैं वो हमारे दोस्त हों। सिर्फ चंद ही एक ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम दोस्त कह सकते हैं और जो हमारे अच्छे बुरे दिनों में हमारे साथ होते हैं। अगर कोई शख्स हमारे अच्छे बुरे दिनों में हमारे साथ नहीं है तो यकीनन वो दोस्त भी नहीं है। सो तकल्लुफ़ एक अलग चीज़ होती है, खुलूस एक अलग चीज़ है और दोस्ती यारी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तीसरा शेर उसी मजमून को एक मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रहा है, लेकिन बात वही है कि हम हर किसी से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते, बयान नहीं करते। हमारे दिल पे जो बीतती है वो हम अपने दिल का कच्चा छठा जो है वो हर एक के सामने खोल के नहीं बैठ जाते हैं। वो चंद मखसूस लोग होते हैं, वही जो दोस्त होते हैं, उनके साथ ही हम वो अपनी दिल की जो कैफियत हैं
وہ واردات ہیں صرف ہم انہی سے بیان کرتے ہیں, انہی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, انہی کے ساتھ ہم بانٹتے ہیں, اور انہی کے ساتھ ہم اپنے غم جو ہے وہ ہلکا کرتے ہیں, دل کا غبار جو ہے وہ نکالتے ہیں ان کے سامنے, یا دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. یہ چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں. سو اسی طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص میں موٹیویشنل اسپیکر بننے کی, لائف کوچ بننے کی, یا پیر بننے کی, یا مرشد بننے کی, یا قائد بننے کی, یا رہنما بننے کی یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی. یہ چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں. جب تک کہ ان تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے, ان معیارات کو پورا نہ کیا جائے, کوئی بھی شخص اپنے آپ کو قائد نہیں کہہ سکتا, رہنما نہیں کہہ سکتا, وہ موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہہ سکتا, وہ اپنے آپ کو گرو نہیں کہہ سکتا, وہ اپنے آپ کو لائف کوچ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ اگر وہ ان تقاضوں کو, ان معیارات کو پورا کیے بغیر اگر وہ بن بھی جاتا ہے تو نہ صرف وہ خود گمراہ ہوگا بلکہ اپنے ساتھ جو لوگ جڑتے چلے جائیں گے وہ ان کے لیے بھی گمراہی کا سبب جو ہے وہ بن جائے گا. ایک اور پہلو سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے معاشرے میں اب سیلف ہیلپ پر, موٹیویشنل اسپیکرز پہ اور لائف کوچز پہ کتابوں کی بھرمار ہے. زیادہ تر کتابیں یہ مغرب سے درآمد شدہ ہیں اور اس انگریزی زبان سے ترجمہ شدہ ہیں. اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ان کی تعداد بے حد آپ کہہ سکتے کہ کم ہے. یہ وہ والی صورتحال ہے جو ہماری ہندکو زبان میں اس کے لیے ایک کہاوت ہے کہ گٹا چاہ تتلا شاہ, یعنی پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے شاہ نکل آتا ہے. خدا نہ خاصہ یہ جو اصلی سید ہیں, جو سادات ہیں, ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے, نہ ان کی یہ توہین ہے. ان کے لیے ہمارے دلوں میں بے پناہ عزت ہے, احترام ہے, اور وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے جو نام نہاد ہیں, یعنی کہ جو بن جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بن جاتے ہیں, کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بن جاتے ہیں. یہ ان پہ شاندار قسم کا تبصرہ ہے. بالکل ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گٹا چاہتا تلا موٹیویشنل اسپیکر وہ نکل آتا ہے, یا کوئی نہ کوئی لائف کوچ جو ہے وہ نکل آتا ہے. یعنی یہ لوگ اس کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ جن کو اور کوئی کام نہ آئے یا نہ آئے, لیکن وہ موٹیویشنل اسپیکر بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور لائف کوچ وہ بن جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا لائف کوچ ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ ہر ایک کسی کا منصب نہیں ہے. معاشرے میں دو قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں اس صورتحال سے. ایک تو نام نہاد قسم کی جو اسپریچولیٹی ہے, یعنی کہ روحانیت جو ہے, جو فیس بک میں آئے دن پوسٹوں سے, جس کو میں کہتا ہوں کہ فیس بک روحانیت یا فیس بک کی اسپریچولیٹی, وہ آئے دن نام نہاد پوسٹوں سے جو فیس بک پہ لگتی رہتی ہیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. لوگ اسی کو اصل روحانیت سمجھ رہے ہیں, حالانکہ اصل روحانیت سے اس کا دور دور کا کوسوں دور ہے. یہ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, یعنی کہ دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ کوسوں دور ہے. یہ اصل تعلیمات ہیں ہی نہیں روحانیت کی, اور لوگ انہی کو جو ہے وہ اصل روحانیت سمجھ رہے ہیں. تو جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دم کرنے والوں کو ہم پیر سمجھ لیتے ہیں یا مرشد سمجھ لیتے ہیں. اللہ دم کرنے والا ایک الگ چیز ہے, مرشد ایک الگ چیز ہے, پیر ایک الگ چیز ہے. یہ ان کو زیادہ سے زیادہ یہ عامل ہوتے ہیں جو وظیفے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. مرشد یا پیر جو ہے وہ آپ کو وظیفے نہیں بتاتے, وہ تو ایک قسم کے لائف کوچز ہوتے ہیں. وہ تو وہ گرو ہوتے ہیں, وہ زندگی کے مسائل کو جانتے ہوتے ہیں. وہ تو زندگی کی شاہراہ پر جو ہے آپ کو کامیابی اور کامرانی کے گر بتا رہے ہوتے ہیں. ان کا منصب بالکل الگ ہے. خدا اور ہم لوگوں نے نعوذ باللہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کے اس منصب کو جو ہے, اتنے بڑے منصب کو, اتنی بڑی ذمہ داری کو جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جو ہے وہ جس کو آپ کہیں کہ ڈبہ پیر جو قسم کے ہوتے ہیں, جو نام نہاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں, عامل ہوتے ہیں, جن کا کوئی منصب ہی نہیں ہوتا, معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا, ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو یہ بالکل الگ چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے شہروں کی تو خاص طور پر یہ پہچان ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی کمزوری ہوتی ہے پورے پاکستان میں جو پھیلی ہوئی ہے. اس خاص قسم کی کمزوری کے ساتھ جو ہے نا یہی عامل جو ہیں وہ ہمارے شہروں کی دیواروں کی زینت بنے ہوتے ہیں. وہ آپ کو دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو, کسی نہ کسی طریقے سے وہ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں بھی پتہ چلے کہ یہی جو نام نہاد جو روحانی جو لوگ ہیں یہ بھی مختلف قسم کے کورسز کروا رہے ہوں اور ان کے بھی مختلف قسم کے آستانے جو ہیں وہ کھلے ہوں, اور پتہ چلے کہ انہی کے ناموں کی جو ہے وہ تختیاں یا انہی کے ناموں سے ہمارے شہر کی دیواریں بھی جو ہیں وہ یعنی کہ بھری ہوں, اور ہم یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے کورسز جو ہیں وہ کرنے کے لیے ان کے آستانوں پہ جا رہے ہوں. اس کا دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ سے ہر جو کتاب ہے جو ترجمہ ہو کے ہمارے پاس آ رہی ہے,
تو دیکھیے ان کتابوں میں کسی نہ کسی حوالے سے یا کسی نہ کسی درجے میں وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ مادیت سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی اس میں اگر آپ کو خوشی حاصل کرنے کا طریقہ ہے اگر وہ بتایا جا رہا ہے تو وہ بھی مادی ہے. یعنی کہ آپ کسی نہ کسی دنیا کی کسی چیز کو آپ حاصل کریں تو آپ کو یہ خوشی ملے گی. اسی طریقے سے اگر آپ نے ڈپریشن سے بچنا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی مادی چیز حاصل کرنی ہے, دنیا میں کوئی نہ کوئی مقام حاصل کرنا ہے یا کوئی چیز حاصل کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. تو مادیت سے جڑی ہوئی ہے. بزنس میں بے تحاشا کامیابی حاصل کریں یا آپ لاکھوں کمائیں, ماہانہ کمائیں, لاکھوں کمائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کسی نہ کسی حوالے سے وہ مادیت سے جڑی ہوئی ہیں. حالانکہ خوشی کا تعلق مادیت سے بالکل بھی نہیں ہے. یہ نقصان ہم کیا ہو رہا ہے کہ اب معاشرے میں بڑی بدقسمتی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جتنا لوگ ڈپریشن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی ڈپریس ہوتے جا رہے ہیں, اتنے ہی زیادہ ڈپریشن کی گولیاں جو ہیں اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ گولیاں لے رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ مایوسی سے بچنے کی جتنی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی لوگ مایوس ہو رہے ہیں. جتنا لوگ نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے ہی زیادہ نفسیاتی ہو رہے ہیں اور اتنی ہی زیادہ نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس لوگ جا رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ علاج جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ہمارے جو صوفی بزرگ تھے انہوں نے اس ساری زندگی کی یہ جو حقائق تھے, جو حقیقتیں تھیں, ان کو اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمویا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھ لینے سے جو ہے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں یا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کتابوں کے ساتھ جب تک کہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت, اگر کوئی رہنما نہ ہو یا کوئی استاد نہ ہو یا گرو نہ ہو, سچی سی بات ہے یہ کتابیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں, ان کی افادیت بالکل بیکار ہو جاتی ہیں. بلکہ آپ یہ کہیں کہ بجائے یہ فائدہ دینے کے یہ نقصان دیتی ہیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کتابوں کو پڑھنا جو ہے وہ فضول ہے. میں ہرگز اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتابوں کی افادیت اپنی جگہ, جب تک کوئی رہنما نہ ہو, استاد نہ ہو, تو استاد کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. کتاب کی اہمیت اپنی جگہ, استاد کی اہمیت اپنی جگہ. ان دونوں کے بغیر یہ دیکھیے کہ آپ یہ سمجھیے کہ استاد ہو اور کتاب نہ ہو تب بھی انسان نامکمل رہتا ہے, اور کتاب ہو اور استاد نہ ہو تب بھی انسان نامکمل رہتا ہے. یہ دونوں کو جب تک یہ دونوں موجود نہیں ہوں گے, ان دونوں کا ساتھ نہیں ہوگا, انسان کی زندگی اور خاص کر کسی طالب علم کی زندگی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی. تو ایک کتاب کے ساتھ ایک استاد کا ہونا بے حد لازمی ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا آپ نہیں پڑھیا. پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا آپ نہیں پڑھیا, جا جا وردہ مندر مسجد من اپنے اچ نہیں وڑیا. کیا خوبصورت سی بات ہے کہ ہزار کتابیں پڑھ لیں لیکن اپنا آپ نہیں پڑھا, اپنے من کی دنیا میں ڈبکی نہیں لگائی, اپنا احتساب نہیں کیا, اپنے آپ پر فکر نہیں کی, اور اپنے من کی جو دنیا ہے اس پر فکر نہیں کی. اور پھر یہ ہے کہ نام نہاد روحانیت کی وجہ سے کبھی مندر بھی جا رہا ہے, کبھی مسجد بھی جا رہا ہے, لیکن من اپنے اچ نہیں وڑیا. سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا احتساب نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہی کہ نام نہاد روحانیت یا نام نہاد جو مذہبیت ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنا رنگ نہیں دکھا رہی, جس کی وجہ سے پھر مایوسی پھیل رہی ہے معاشرے میں, اور اس کے علاوہ ڈپریشن بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. تو یہ اسی نام نہاد مذہبیت کی وجہ سے, اور نام نہاد جو کتابیں ہیں یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. حل کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ نو پڑھ, پھر مندر مسجد وڑ. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو پڑھنا شروع کر دیں. پہلے اپنے آپ کو تو سمجھیں, اپنی جو من کی دنیا ہے اس میں ڈبکی لگائیں, اس کو دیکھیں, اس کی سیر کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ کہاں ہے, اور آپ کو اس کا حل بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا حل کیا ہے. آخر میں اپنی تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس کا خلاصہ ایک شعر کی صورت میں پیش کروں گا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. دار کہتے ہیں پھانسی کو, اور رسن کیسے کہ پھانسی کے پھندے کو. ہر مجرم جو ہے وہ پھانسی کے لائق نہیں ہوتا, پھانسی بھی کسی نصیب والوں کو ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جب انسان کوئی بڑا کام کرنے لگ جاتا ہے یا اس کے من میں کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ ہو,
اور وہ کرنا چاہتا ہو دنیا کے لیے کچھ یا معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو تو یاد رکھیے اس کے لیے چیتے کا جگر چاہیے، اور وہ چیتے کا جگر جو ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. یہ طوفانوں سے لڑنے کے لیے جو جگرا ہے یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. تو آج کی ویڈیو کا اختتام اسی بات پہ کریں گے کہ قائد بننے کے لیے، اگر کسی کو قائد بننے کا شوق ہے، کسی کو رہنما بننے کا شوق ہے، کسی کو گرو بننے کا شوق ہے، یا پیر بننا چاہتا ہے، یا وہ مرشد بننا چاہتا ہے، یا وہ لائف کوچ بننا چاہتا ہے، یا وہ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ معیارات ہیں. بغیر ان معیارات کو پورا کیے یا ان تقاضوں کو پورا کیے کوئی بھی اس منصب کا، اس بڑے منصب کا اہل نہیں ہو سکتا. نہ میں ہو سکتا ہوں، نہ آپ ہو سکتے ہیں. تو ان مناسب کے بارے میں، یعنی کہ وہ جو منصب ہے یا وہ جو ذمہ داری ہے اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اس کو بر صغیر کے سب سے بڑے شاعر، یقیناً اپنی جگہ بہت بڑے شاعر ہیں، وہ حضرت اقبال نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم اپنے آنے والی ویڈیو پہ انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. دیپ چینل مجھے اور دیپ چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. رب رکھا.